बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी और इमरानडू बेंच नामंजूर कर लो जो करना है। नवाज शरीफ ने बड़ा फैसला सुना दिया है, खुद सुना दिया है, जजों को फुल खड़का दिया है और ये कहा है कि 3 रुकनी बेंच हमें मंजूर नहीं तो उसका फैसला कैसे मंजूर होगा। तो नवाज शरीफ ने एक वाज़ेह पोजीशन ले ली है। आज हुकूमती इत्तेहादी जमातों का इजलास हो रहा है और इस इजलास में कुछ अहम फैसले होने जा रहे हैं। वो फैसले क्या हैं वो आपको बताएंगे कि होने क्या जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के मुकाबले में हुकूमती हिकमत अमली क्या है। हाँ साहब ने एक बड़ा यू टर्न ले लिया है और बुरी खबर ये है, सस्ता तेल लेने वालों को या सस्ता तेल की उम्मीद रखने वालों के लिए बुरी खबर है कि खान साहब अब रूस नहीं जाएंगे। जिस तरह एक फिल्म बनी थी कराची नहीं जाऊंगी, पंजाब नहीं जाऊंगी, तो खान साहब ने अब कह दिया कि वो रूस नहीं जाएंगे। बड़ा यू टर्न मारा है खान साहब ने। और हमारे जो कुछ अहले यूथ, हमारे दोस्त जो इमरान खान साहब के चाहने वाले जज्बाती दोस्त हैं, वो ये कहा करते थे कि खान जो है वो जब भी इक़्तिदार में आएगा रूस के साथ सस्ते तेल का मुआहदा करेगा। तो खान साहब अब कस्में खा खा कर ये यकीन दिला रहे हैं कि अगर इस बार वज़ीर-ए-आज़म बनने का चांस मिला तो रूस की तरफ नहीं देखेंगे। उन्होंने इसको गलती मान लिया और अच्छे बच्चों की तरह वादा कर रहे हैं कि दोबारा गलती ऐसी नहीं करूँगा। शायद खान साहब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अमेरिका के बलूंगड़े थे और अमेरिका के कहने सुनने में थे, लेकिन रूस जाना जो है वो शायद चादर से पाँव बाहर रखना है। तो उन्होंने चादर से पाँव फैलाए थे जिसकी उन्हें सज़ा मिली है। इसीलिए वो अमेरिका की कभी तरले मिन्नतें करते नजर आते हैं, कभी उन पर साजिश का इल्ज़ाम लगाते हैं। नेकी कर दरिया में डाल कराची में एक ऐसा ही वाक़या पेश आया है जिसमें लोगों ने नेकी करने की सोच रखी, नीयत नेकी की थी, लेकिन काम उल्टा हो गया। यानी आप सोचते कुछ और है, जो आप अपने ख्याल में अपने नज़दीक आप नेकी का काम कर रहे होते हैं, बाज़ औक़ात वो गले पड़ जाता है, वो नेकी की बजाय बुराई बनकर सामने आता है। कराची में कुछ ऐसा ही हुआ। कुछ लोगों ने ज़कात तकसीम करने की कोशिश की और वो ज़कात जो है लेने के लिए लोगों की इतनी बड़ी तादाद आई कि भगदड़ मची और उसमें कुछ कीमती जानें ज़ाया हो गई। तो पाकिस्तान के अगर आप हालात देखें तो इस कदर ख़राब है कि लोगों की जान की कीमत जो है वो आटे का एक थैला रह गया है या फिर ज़कात के 2000 रुपये रह गए। तो बाज़ औक़ात नेकी भी गले पड़ जाती है। और उस नेकी में जो बदी की बात थी वो ये थी कि जिस फैक्ट्री मालकान ने कराची में ज़कात तकसीम करने के लिए सोचा, उन्होंने वहाँ की मुकामी इंतज़ामिया पुलिस को नहीं बुलाया। ये बकौल पुलिस के और हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि इंतज़ामिया को चाहिए था कि पहले पुलिस को इत्तला देती। तो हालत ये कि अगर पुलिस को इत्तला दी जाती तो हो सकता है वो जो ज़कात गरीबों में बांटने वाले थे वो पुलिस ले जाती, क्योंकि पुलिस पे किसी का एतमाद नहीं, ना कराची की पुलिस पर किसी का एतमाद है, ना पंजाब पुलिस पर किसी का एतमाद रहा है। पंजाब पुलिस भी अपना एतमाद लूज़ कर चुकी है। तो कराची का तो हाल पहले ही बड़ा ख़राब है, तो इसलिए लोग कराची में पुलिस को नहीं बुलाते और पुलिस से बाला बाला ही काम निपटाने की कोशिश करते हैं। तो अब ये नेकी पड़ गई उनके गले। मुकदमा दर्ज हो गया लापरवाही और गफलत बरतने का, और वो मालकान जिनका ख्याल ये था कि आज हम हज़ारों रुपए ज़कात की शक्ल में बांटेंगे और उसके बाद अल्लाह ताला के हाँ हम शफात पाएंगे, वो अब जेल यात्रा कर रहे हैं। सबको पकड़ लिया गया, मालिक, मैनेजर, मुलाजिम सब पकड़े गए, फैक्ट्री बंद हो गई। तो इसी कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल। तो ये एक बड़ा मैसेज है उन लोगों के लिए जो अपने तय ये समझ होते हैं कि वो कर नेकी रहे हैं, लेकिन दरअसल वो दूसरों की मौत का सामान कर रहे होते हैं। ये हालत हमें आज सुप्रीम कोर्ट में भी नजर आई। जज साहब रोए, खूब रोए, किसी को साथ बैठाकर रोए, ज़ारो कतार रोए। अब उनका जो रोना धोना है वो लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि वो एक बंदे को साथ बिठा के उसकी शक्ल दिखा दिखा कर रो रहे थे। वो तो मज़ार अली अकबर नकवी और कह रहे थे मैं जजों को बड़ा डिफेंड करूंगा, मेरे जजों पे कोई बात आएगी। ये वही जज साहब है, इनके एक सीनियर जज काजी फायद ईसा का जब मुकदमा आया तो यही जज उस जज के खिलाफ खड़े हो गए थे और उस वक्त इन्हें ये नज़र नहीं आया था कि मेरे जज। अब वो बाज़ जजों को साथ मिला मिला कर वो कहते हैं हम ईमानदार हैं, इससे पहले इतने ईमानदार जज कभी नहीं आए। तो वो जो फैसले कर रहे हैं उनको भी सोचना चाहिए। जिस बात पर वो अड़ गए हैं, इसरार कर रहे हैं कि 3 रुकनी बेंच इस मुल्क की किस्मत के फैसले करेगा, तो ये कहीं ये वाली नेकी जो अपने तौर पर वो समझ रहे हैं कि मैं नेकी करने जा रहा हूँ, वो कहीं बुराई ना हो और उनके गले ना पड़ जाए, क्योंकि हालात इस किस्म के जा रहे हैं। हालात बड़े ख़राब हैं उनके हवाले से। इसके अलावा अज़हर मशवानी एक सोशल मीडिया का एक बड़ा नाम है जो कि पीटीआई के लिए काम करते हैं। उनको पिछले जुम्मे अगवा कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था, या वो लापता हो गए थे या रूपोश हो गए थे। वो जब वापस आए हैं
تو حیران کن طور پر ان کا نہ ٹویٹر اکاؤنٹ بند ہوا ہے، نہ وہ اپنے اغوا کے بارے میں کوئی تفصیل بتا رہے ہیں، نہ اس پہ عمران خان نے کوئی پریس کانفرنس کی ہے۔ اظہر مشوانی کی گرفتاری، گمشدگی، روپوشی، لاپتہ ہونے کے پیچھے جو کہانی ہے وہ خان صاحب کے گھر سے 50 کروڑ روپے کا چوری ہونا ہے۔ جب خان صاحب اسلام آباد میں پیشی کے لیے گئے تھے تو پچھو 50 کروڑ چوری ہو گیا تھا۔ یہ بات انہیں ان کی اہلیہ بشرا بی بی نے بتائی تھی کہ صاحب جو تہہ خانے میں پیسے رکھے تھے پولیس وہ بھی لے گئی ہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ پولیس تو تہہ خانے میں گئی نہیں، پولیس تو گھر کے اندر گھسی نہیں، کیونکہ پولیس نے بنائی تھی ویڈیو۔ اب یہ 50 کروڑ وہ تھا جو خان صاحب نے امیدواروں سے اینٹھا تھا کہ ہم آپ کو ٹکٹ دیں گے الیکشن کو۔ خان صاحب الیکشن کی ڈیٹ جو ہے وہ آلموسٹ طے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ 30 اپریل صدر مملکت نے ڈیٹ دے دی پنجاب میں الیکشن کی، تو جناب فیصلہ ہو چکا ہے، پنجاب میں الیکشن ہوں گے، اور الیکشن کمیشن نے اس فیصلے کو اگر رد کر کے اپنی ڈیٹ دے دی ہے 8 اکتوبر، تو وہ فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہو گیا ہے۔ اب سپریم کورٹ جو ہے وہ خان صاحب کی گیون ڈیٹ پر الیکشن کرانے کے لیے جو ہے وہ پورا زور لگا رہی ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ادھر سے خان صاحب نے پیسے پکڑے ہوئے ہیں امیدواروں کے، اگر وہ الیکشن نہیں کرائیں گے یا تو پیسے دینے پڑیں گے واپس، اور جو پیسے انہوں نے واپس نہیں دینے تھے وہ کہیں خرد مرد ہو گئے، اور وہ 50 کروڑ بھی بچ گیا۔ اب امیدوار کو پیسے بھی انہوں نے واپس نہیں کرنے کیونکہ وہ تو چوری ہوئے تھے، اور اظہر مشوانی جو ہے وہ پولیس اٹھا کے لے گئی تھی۔ تو اظہر مشوانی نے بھی اس بات کا انکشاف کیا تھا کہ یہ پیسے کس سے لیے گئے ہیں۔ تو اب بہت ساری چیزیں گڑبڑ ہے۔ گڑبڑ یہ ہے کہ جب بھی کسی کو اٹھایا جاتا ہے نا تو اس کا ٹویٹر اکاؤنٹ تو بند ہی ہو جاتا ہے۔ وہ پہلا کام یہ کرتے ہیں سوشل میڈیا کا، کسی بندے کو اٹھایا جائے، اس کا موبائل لے لیا جاتا ہے، وہ فورینزکلی جاتا ہے، ٹویٹر اکاؤنٹ بند ہو جاتے ہیں، تو پرابلم ہوتی ہے۔ لیکن یہاں اظہر مشوانی کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا، وہ اپنے ہی ٹویٹر اکاؤنٹ پہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ جناب میں آ گیا ہوں اور میں چنگا بھلا ہوں۔ تو اس سے بہت سے ہو رہے سوال پیدا۔ تو میں جو جج صاحب کی بات بتا رہا تھا نا کہ جج صاحب خوب روئے، اور انہوں نے جو کچھ کیا اس پہ پھر لوگوں کو جانی LLB پارٹ 2 یاد آ گیا۔ ایک پارٹ 2 اکشے کمار اس میں ہیرو ہے، اس میں ایک جج صاحب بھی ہے، سوربھ شکلا صاحب۔ اگر آپ وہ جج دیکھیں تو آپ کو پاکستان کی پوری فلم سمجھ میں آ جائے گی کہ ڈرامے بازی کیا ہو رہی ہے، اور کن باتوں پہ جج جذباتی ہوتے، کن باتوں پہ آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ تو یہ جو پارٹ 2 ہے، یاد رکھیے پارٹ 1 میں کچھ اور تھا۔ تو جو سب سے اہم بات ہے وہ ہے نواز شریف کا ایک سٹیٹمنٹ جس میں انہوں نے جج کھڑکا کے رکھ دی۔ نواز شریف نے کل ایک پریس کانفرنس کی، حیران کن طور پر وہ نمودار ہوئے، اور یہ ان پلانڈ سی پریس کانفرنس تھی۔ یہ سب اس وقت ہوا جب جمعے کے روز 4 رکنی بینچ ٹوٹ کر 3 رکنی رہا، اور جج نے پھر بھی فیصلہ کیا کہ وہ 3 رکنی بینچ کے ساتھ ہی کیس کی سماعت کریں گے، اور انہوں نے بڑی لمبی چوڑی تقریر کی اور کہا کہ یہ فل کوڈ بن ہی نہیں سکتا، آئین اور قانون میں اس کی گنجائش ہی نہیں ہے، اور ہم 3 رکنی بینچ ہی فیصلہ کریں گے۔ اب یہ جو 3 رکنی بینچ ہے اس میں 2 جج تو وہ ہیں جنہوں نے نواز شریف کے خلاف کیس میں فیصلے دیے، بلکہ تینوں جج امرتا بندیال صاحب بھی جو نواز شریف کی تاحیات نہیلی کا کیس تھا اس میں وہ جج تھے ثاقب نثار کے ساتھ، اور جاد الحسن صاحب تو ہر کیس میں موجود ہوتے ہیں، اور جیسے منیب اختر اور مظاہر علی اکبر نقوی صاحب یہ کافی کیسوں میں نواز شریف کے خلاف بیٹھے ہیں۔ اب یہ وہ جج ہیں جن کے بارے میں کسی کو گمان بھی نہیں ہے کہ یہ نواز شریف کے کوئی حق میں فیصلہ دے سکتے ہیں۔ تو نواز شریف نے پھر اس پر کیا اعتراض، اور وہ بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہے۔ انہوں نے کہا یہ 3 کا بینچ کیوں ہے، یہ کیا مصلحت ہے کہ آپ 3 رکنی بینچ بنا رہے ہیں، یہ ذرا ثاقب نثار اور دیگر ریٹائرڈ ججز قوم کو بتائیں کہ مجھے کیوں نااہل کیا گیا۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کا جو کیس ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جانا چاہیے۔ اگر چیف جسٹس کی آنکھوں میں اللہ کے ڈر سے آنسو ہے تو اچھی بات ہے، سب متفق ہے کہ انتخابات کے لیے جو کیس چل رہا ہے اس پر فل کوڈ بنایا جائے۔ قوم کا ان فیصلوں پر اعتماد نہیں ہے، صرف ایک شخص کو ان فیصلوں پر اعتماد ہے، اور اس کا نام عمران خان ہے۔ کیا عمران خان کے لیے سارے فیصلے کرنے ہیں اور تمام فیصلے عمران خان کے حق میں کرنے ہیں؟ تو یہ انہوں نے پریس کانفرنس کی، یہ ڈیمانڈ کے لیے فل کوڈ بنائے، اس کا فیصلہ سب کو قبول ہوگا۔ وہ اگر نہیں بنتا تو پھر 3 کا بینچ کیوں؟ اس میں کیا مصلحت ہے، اس میں کیا جو ہے نا وہ اس کے پیچھے کیا عوامل کار فرما ہے، یہ میرا خیال ہے کہ پوری قوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میاں صاحب کو کہا یہ کیا چیز ہے، why a bench of 3 judges, why not full court؟ فل کورٹ میں ہمیں بھی اس میں اپنا پورا اعتماد ہے، لیکن یہ وہ جج ہیں جس میں سے میں نے پہلے عرض کیا کہ 2 تو وہ ہیں جس نے نواز شریف کے خلاف فیصلے دیے، اور پیچھے ہر فیصلہ
ہمارے خلاف ہی آتا جا رہا ہے، اور وہ ججز وہاں پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک ریفیوز کر دیا، اس کے باوجود وہ بینچ پہ موجود ہے، جو وہاں پہ ایک صاحب ہے اس بینچ کے اندر. نواز شریف نے کہا یہ قومی مسئلہ ہے، یہ کسی ٹرک یا ریڑھی والے کا مسئلہ نہیں ہے. تو پھر جب سب کی ایک متفقہ آواز ہے تو پھر ضد کیوں ہے؟ کس بات کی ضد ہے؟ کیوں اصرار کیا جا رہا ہے کہ یہ 3 ججز ہی جو ہے وہ بینچ پہ رہیں گے؟ یہ ایک قومی ایشو ہے بھائی، یہ کوئی یا چھوٹا موٹا کوئی ایشو نہیں ہے، کسی کوئی ٹرک کا ایشو نہیں ہے، کوئی ریڑھی والے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا کسی کا پلاٹ خالی کرانے کا معاملہ نہیں ہے. یہ تو ایک قومی نواز شریف نے ایک واضح پوزیشن لے لی ہے، اور وہ پوزیشن یہ ہے کہ وہ اس فیصلے کو نہیں مانیں گے. انہوں نے قوم سے کہا آنکھیں کھولیں، یہ جو ججوں کے فیصلے ہیں اس سے کیا قوم کو نقصان پہنچ رہا ہے. ان کے فیصلوں کی وجہ سے آج ہمیں $1 کی بھیک مانگنی پڑ رہی ہے، اور کوئی بھی غلط فیصلہ آیا تو $500 کا ہو جائے گا. 2017 کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ کیا 2017 میں تھوڑا سا آپ کو ایک پیش کرتا ہوں کہ اس وقت قیمتیں کیا تھی. ڈالر 105 روپے تھا، اور اس کے بعد چینی 50 روپے تھی، آٹا 35 روپے کلو تھا، پیٹرول 65 روپے کلو تھا، اور بہت ساری سبزیاں 10 روپے کلو ملتی تھی، اور بجلی کا بل بہت کم ہوتا تھا. اور بجلی بھی آپ کے گھروں میں آ گئی کیونکہ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا، اور بجلی کے بل بھی اتنے آتے تھے کہ آپ بڑی آسانی کے ساتھ ادا کرتے تھے. موٹر ویز ملک میں بن رہی تھی، دہشت گردی ختم ہو رہی تھی یا ختم ہو چکی تھی، لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی تھی، فارن ایکسچینج ریزروز بلندی کی بلند ترین سطح پہ تھے، یعنی کہ بلند ترین سطح پہ ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز تھے. آج 2017 کے بعد $1 بلین کے لیے پاکستان کو جا کے تو اپنے دوستوں سے درخواست کرنی پڑتی ہے کہ ہمیں $1 بلین دے دیں. اچھے ہمیں اتنی اچھی قوم کو کیا بیکاری بنا دیا ہے. اور یہ آپ کے بینچوں کے فیصلے نے، یہ تو تسلسل لگتا ہے مجھے وہی 2017 کا. تو یہ انہوں نے جو ہے نا وہ کہتے ہیں یعنی کنڈی کھڑکائی ہے اور لوگوں کو ہوش دلانے کی کوشش کی کہ ہو کیا رہا ہے. اب ان کے پیغام میں ایک اور پیغام بھی چھپا ہوا تھا، اور لوگوں نے اس سے ایزیوم کرنا شروع کر دیا کہ یہ وہی کیس چل رہا ہے جو 1997 میں شاید ہوا تھا، جسٹس سجاد علی شاہ والا معاملہ کہیں سامنے نہ آ جائے. تو نواز شریف نے ایک واضح پوزیشن لے لی. اب اس پوزیشن کے بعد ان کی جماعت کے کسی بھی فرد کے پاس یا ان کے اتحادیوں کے پاس اس بات کی گنجائش کم رہے گی کہ وہ اس سے ہٹ کے کوئی پوزیشن لے. تو آج بڑا اجلاس ہو رہا ہے اتحادی جماعتوں کا، اور اس میں اس بات پر غور کیا جائے گا. جو میرے ذرائع مجھے کہتے ہیں کہ آپشن یہ ہے کہ اگر پیر کے روز بینچ یہی رہتا ہے، 3 رکنی بینچ رہتا ہے، اور یہی سماعت کرتا ہے اور یہی معاملے کو آگے لے کے چلتا ہے، تو ایک تو حکومتی کارروائی اس کا بائیکاٹ کر دے، یعنی حکومت اس کارروائی کا بائیکاٹ کر دے، اٹارنی جنرل پیش نہ ہو، حکومت کی طرف سے کوئی پیش نہ ہو، جج صاحب کل ہی بیٹھ کے سوال جواب کرتے رہیں، پھر جن اداروں کے سیکرٹریز کو بلایا گیا وہ پیش نہ ہو. اب اس صورت میں کیا ہو سکتا ہے کہ جج صاحب ایک اور پوزیشن لے لیں، وہ توہین عدالت کے نوٹس جاری کر دیں. پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو یہ معاملہ طول پکڑ سکتا ہے. تو لڑائی اگر اس طرح یعنی تو پھر لڑائی بڑھے گی نا، بحران مزید گہرا ہوگا. تو چیف جسٹس صاحب کو لوگ اس لیے مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ ذرا ہوش کے ناخن لیں. اگر جسٹس قاضی فائز کے کیس میں فل کورٹ بن سکتا ہے تو پھر یہ تو مسئلہ اس سے کئی بڑا ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب جو ہے وہ جسٹس ثاقب نثار صاحب کے سدھائے ہوئے ہیں. سدھائے ہوئے مسئلے کہتا ہوں کہ وہ انہوں نے بھی یہ کیا تھا، وہ بھی 3 رکنی اور 5 رکنی بینچ سے آگے نہیں بڑھتے تھے اور فیصلہ کر کے وہ مارتے تھے. لیکن اس کی وجہ تھی کہ ان کے پیچھے پوری اسٹیبلشمنٹ کھڑی تھی، اور اسٹیبلشمنٹ جو چاہتی تھی فیصلے وہی کر رہی تھی. اب وہ سوال پوچھا پھر دوبارہ نواز شریف نے کہ جی مجھے بتائے جسٹس ثاقب نثار صاحب مجھے کیوں نکالا؟ بھئی یہ تو باجوہ صاحب بتا رہے کہ فوج نے آپ کو اس لیے نکالا کہ آپ نے مشرف کے خلاف کیس چلانے کی کوشش کی. یہ ان کا آرگومنٹ ہے. اب اگر کوئی اور وجہ ہے
جو ثاقب نثار کو پتہ ہے، باجوہ صاحب کو نہیں پتہ یا کسی اور کو نہیں پتہ، تو وہ اگر وجہ نواز شریف جانا چاہتے ہیں تو پھر وہ وجہ خود نواز شریف بتا سکتے ہیں، کیونکہ ثاقب نثار تو نہیں بتائے گا۔ ثاقب نثار جو ہے وہ چیف جسٹس بننے سے پہلے شریف خاندان کے بڑے کلوز تھے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا یہ کسی کو نہیں پتا کہ گل کتوں خراب ہوئی۔ تو بہرحال یا تو کارروائی کا بائیکاٹ ہو جائے گا، یہ جائیں گے نہیں۔ دوسرا آپشن جو ہے وہ تحریک انصاف شور مچا رہی ہے کہ یہ وہی کچھ کرنا چاہتے ہیں جو انہوں نے جسٹس سجاد علی شاہ کے ساتھ کیا تھا، یعنی فیصلے کے روز پہ لوگ لے کے ڈنڈے پہنچ گئے تھے سپریم کورٹ، اور سپریم کورٹ کے اندر گھس گئے تھے، ججوں کو بھاگنا پڑ گیا تھا۔ یہ بڑا خوفناک پاکستان کی جو عدالتی تاریخ ہے، پاکستان سیاسی تاریخ ہے، اس کے اوپر ایک بڑا سیاہ دھبا ہے۔ یعنی اس طرح کا کوئی اگر دوبارہ سین ہوتا ہے تو یہ بالکل پسند نہیں کیا جائے گا، لیکن حال ہی میں یعنی ماضی قریب میں ہی خاصا یہ حرکت 2-3 دفعہ کر چکے ہیں۔ وہ جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد میں 2 دفعہ گئے اور دونوں دفعہ انہوں نے عدالتوں کے اندر چڑھائی کی اور ججوں کے سر کے اوپر جا کے کھڑے ہو گئے۔ تو یہی سین اگر مسلم لیگ نون کرے گی تو قیامت آ جائے گی، کیونکہ وہ کہیں گے جی دیکھیں انہوں نے چیف جسٹس کے اوپر حملہ کر دیا، اور یہی سین اگر عمران خان کرتا ہے تو عمران خان کے لیے چھتہ ہی خیر آئے۔ تو یہ جو عدلیہ کا واضح کھلا تضاد نظر آتا ہے نا، جس میں وہ اپنے خیال میں وہ رائٹ سائڈ پہ کھڑے ہیں، تاریخ کے درست سمت کھڑے ہیں، وہ دراصل تاریخ کی غلط سمت کھڑے ہیں، اور یہ بات ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اور دوسرا ان کی نیوز سینس ویلیو ٹھیک نہیں چیف جسٹس کی، وہ اس معاملے کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ عام معاملہ ہے، 3-4-5 جج ہو جی میرے باقی کیس چل جائیں گے۔ بھائی باقی کیسز تو گئے تیل لینے کے لیے، اس سے بڑا مسئلہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں اگر کوئی سب سے بڑا مقدمہ ہے جس کا تعلق 23 کروڑ عوام سے ہے، تو اس کا فیصلہ کانسنسس سے ہونا چاہیے، یا اس کا فیصلہ 2-3 جج بیٹھ کے کر دیں، اور وہ بھی جو کہ بغض سے بھرے ہوں، اناج سے بھرے ہوں، پرسنل وینڈیٹا ہو جو نظر آتا ہو۔ تو اب جج صاحب کے لیے آسان ہے کہ وہ فل کورٹ بنا دیں، چلے آپ 2 جج اس میں سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں بیٹھ سکتے، جن کے اوپر اعتراضات ہیں، مظاہر علی اکبر نقوی اور جسٹس اجاز الحسن، ان ججوں کو آپ نکال دیں، تو باقی ججوں کا فل کورٹ بنا لیں، یا ان ججوں کو بھی ڈال دیں، فل کورٹ بنا لیں۔ یہ تو کوئی کہہ ہی نہیں رہا کہ فلاں کو ڈالو فلاں کو نکالو۔ اور عمران خان بھی اس پہ راضی ہیں، عمران خان نے بھی کہہ دیا کہ ہمیں اعتراض نہیں، آپ فل کورٹ بنائیں، 3 رکنی بنائیں، 5 رکنی بنائیں، ہمیں بس بتا دیں الیکشن کب کرانے ہیں۔ تو عمران خان بھی راضی ہے، نواز شریف بھی فل کورٹ کا مطالبہ کر رہے ہیں، تمام سیاسی جماعتیں، میڈیا، دانشور، قانونی ماہرین، بار کونسل سب کہہ رہی ہیں جناب جج صاحب فل کورٹ بناؤ، جان چھڑاؤ۔ جج صاحب کہتے ہیں کہ نہیں میری مرضی، میں بس بیٹھ کے فیصلہ کروں گا اور میں اڑا کے رکھ دوں گا، اور وہ فیصلہ کیا ہے وہ سب کو پتہ چل گیا ہے۔ اور رانا ثناء اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ وہ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں جو سب کو پہلے سے پتہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور فیصلہ تو اتنی جو بے چینی، اتنی جو اصرار، ہٹ درمی، ضد، انا جو ہے وہ اچھی نہیں ہوتی چیف صاحب۔ میں نے اس لیے کہا لوگوں نے جانی ایل ایل بی پارٹ 2 دیکھ رکھی ہے، جنہوں نے جولی ایل بی ناٹ جولی جانی جولی ایل ایل بی پارٹ 2 دیکھ رکھی ہے، وہ دوبارہ دیکھیں جا کے، آپ کو سمجھ آ جائے گی جج کے جذبات کیا ہوتے ہیں۔ کچھ خبریں ذرا سپیڈ میں اب 2-4 آپ کے ساتھ شیئر کر لوں۔ ایک تو پیٹرول کی قیمتوں کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور پیٹرول کی پرائس وہی ہے جو پہلے تھی۔ خیال یہ تھا حکومت سرپرائز دے گی، کوئی اچھی خبر سنائے گی، لیکن نہ سرپرائز وہ دینے کے لیے تیار ہے چیف جسٹس صاحب، نہ یہ سرپرائز دے رہے ہیں حکومت والے۔ تیل اور ڈیزل تھوڑے سستے کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ نے ایک بڑا فیصلہ دیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے نگران پنجاب حکومت کو صوبے کے 3 اضلاع بھکر، خوشاب اور ساہیوال میں تقریباً 45,267 ایکڑ اراضی کارپوریٹ ایگریکلچر فارمنگ کے لیے پاک فوج کے حوالے کرنے سے روک دیا ہے۔ یہ ایک بڑا فیصلہ ہے لاہور ہائی کورٹ کا۔ یہ فیصلہ اس تناظر میں دیکھا جا رہا ہے کہ یہ جو پاکستان کے اندر جاری سیاسی کرائسس ہے اس کے پس منظر میں اس فیصلے کو دیکھا جا رہا ہے۔ جی ایچ کیو لینڈ ڈائریکٹوریٹ کی جانب سے 10 مارچ کو ایک نوٹیفکیشن جاری کیا گیا تھا، جس میں مختلف اضلاع میں 45,267 ایکڑ اراضی یہ پاک فوج کے حوالے کرنے کا اعتراف کیا گیا تھا۔ یہ اراضی بھکر کی تحصیل کلورکوٹ اور منکیرہ میں ہے 42,724 ایکڑ اراضی ہے، قائد آباد خوشاب کی تحصیلوں میں 1,818 ایکڑ اراضی ہے، اور ساہیوال کی تحصیل چیچا وطنی میں 725 ایکڑ اراضی ہے۔ خوشاب کی تحصیلوں میں بھی تقریباً یعنی 42,724 ایکڑ اراضی۔ اس کے حوالے سے ڈیمانڈ کیا گیا تھا کہ چونکہ پنجاب حکومت نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا تو یہ اراضی اب فوج کو دے دی جائے۔ اس کے خلاف
ایک پبلک انٹرسٹ لا ایسوسیشن آف پاکستان، ان کے احمد رفیع عالم، وہ کورٹ میں گئے اور کورٹ نے درخواست جاری کی جس میں کہا گیا کہ نگران حکومت جو ہے وہ مختصر وقت کے لیے آئی ہے اور اسے پالیسی فیصلوں کا کوئی اختیار نہیں ہے، تو یہ فیصلہ جو ہے وہ روکا جائے۔ تو لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے، جس میں جسٹس عابد حسین چٹھا یہ شامل تھے، انہوں نے اس کو روک دیا اور یہ کہا جی کہ نگران حکومت جو ہے وہ اس مقصد کے لیے کسی بھی سرکاری زمین کی لیز نہیں دے سکتی، نہ ہی لیز میں ایکسٹینشن کر سکتی ہے۔ تو کچھ اراضی پہلے آلریڈی لیز شدہ ہے اور کچھ اراضی مزید لیز میں لینے کے لیے یعنی کہا گیا تھا، کچھ اراضی آلریڈی فوج استعمال کر رہی ہے اور یہ کچھ ایڈ کی گئی تھی، تو دونوں معاملات روک دیے اور 9 مئی کو جواب طلب کر لیا۔ تو یہ بھی فیصلہ یعنی فوج کا ایک بڑا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ نے جو اڑا دیا ہے، اس کے بھی کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں، کیونکہ ماضی میں بھی فوج جو ہے وہ حکومتوں سے اپنے یعنی زرعی مقاصد کے لیے اور فوجی مقاصد کے لیے سرکاری زمینیں لیتی رہی ہے، اور اس بار بھی وہ روایت قائم رکھی گئی، لیکن اس کو لاہور ہائی کورٹ نے اب روک دیا۔ تو اب یہ عدالتوں کی جو جنگ ہے نا، وہ بڑی خوفناک جنگ ہے، اور اس میں ایک چیز تو بڑی واضح ہے کہ جو پوزیشن اس وقت عدلیہ لے رہی ہے وہ اس وجہ سے لے رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ شاید ان کے اوپر کوئی بھی انفلوئنس نہیں ڈال رہی۔ تو یہ ایک بڑا فیصلہ ہے کہ فوج کو جو ہے ایک بڑی یعنی قیمتی اراضی وہ حوالے کرنے سے روک دیا گیا۔ تو آج بڑا اجلاس ہوگا حکومت اور اس کے اتحادی جماعتوں کا، اس کے علاوہ پی ٹی آئی نے بھی اپنا اجلاس بلا لیا، تو ہفتے کا دن ہے، اس میں پارٹیز پالیسی فیصلے کریں گی کہ کیا حکمت عملی طے کی جائے۔ تحریک انصاف اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ عدلیہ کو کس طرح سپورٹ کی جائے، ان کے فیصلوں کو کس طرح انڈوز کیا جائے، اور دوسری طرف حکومت جو ہے وہ اس بات کی حکمت عملی بنائے گی کہ اگر عدلیہ فیصلہ جلد الیکشن کرانے کا دیتی ہے تو پھر کیا حکمت عملی طے کی جائے گی۔ تو پوزیشن بڑی واضح ہے، اور پیر کے روز اس کا فیصلہ ہونا ہے، لیکن پیر سے پہلے بہت سے کام ہو جائیں گے۔ بہت سارے ذرائع کہتے ہیں کہ چیف جسٹس نے بھی بینچ کے اندر اس بات کا ارادہ ظاہر کیا تھا کہ ابھی کچھ لوگوں سے ان کی ملاقات ہونی ہے، وہ لوگ کون ہیں، کیا ہیں، اور اس ملاقات کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ ویسے بہت سے لوگ پرزیوم کر رہے ہیں کہ جناب چیف جسٹس کو بالآخر جو ہے وہ فل کورٹ بنانا پڑے گا۔ اگر انہوں نے 3 رکنی بینچ کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کی تو پھر معاملہ تصادم کی طرف جائے گا، اور ملک کی سچویشن ایسی نہیں ہے کہ اس وقت کوئی بھی آپ اس قسم کی انریسٹ جو ہے وہ افورڈ کر سکیں، کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت پاکستان کی معیشت کے اوپر سوال اٹھ رہے ہیں۔ آئی ایم ایف کے ساتھ ابھی تک سینگ پھنسے ہوئے ہیں، اور آئی ایم ایف نے ابھی تک پاکستان کو قسط جاری نہیں کی، اور آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ انگیج ہیں۔ جب تک آئی ایم ایف پاکستان کو وہ جو قسط ہے، وہ قرضے کی رقم ہے، وہ نہیں دیتا، تو پاکستان جو ایک معاشی گرداب ہے اس سے نکلنا بڑا مشکل ہے، اور اگر معاشی گرداب سے نہ نکلا تو پھر یہ جو الیکشن یہ ساری چیزیں ہیں، یہ ساری بڑی دور کی بات ہے۔ تو ایک طرف لوگوں کی امید چیف جسٹس صاحب سے ہے، لیکن چیف جسٹس صاحب نے روکے وہ ہاتھ ہے۔ اب اگر آپ ملک کا چیف جسٹس ہی روکے دکھا دے گا تو پھر پیچھے کیا رہ گیا؟ مثال تو وہی ہے نا کہ وہ جو کسی جنگ کے لیے بھرتی ہو رہی تھی تو پھر ایک مراسیاں دا منڈا بھرتی کر لیا فوج نے، تو اس کی ماں نے کہا کہ گل اگر مراسیت آ گئی تو پھر صلح کر لو صاحب۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ اپنا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیں۔